बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जैसे कलाम साहब ने ये कहा कि मैं इसे तरबियत की चीज़ समझता हूँ। बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल फॉर्म जो होता है वो तरबियत करता है अपने लोगों की। मैं शख्सियात की बात तो नहीं करता, मैं पूरे सिस्टम की बात करता हूँ। ये जितना भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे मुल्क में राइज है, ये बैरूनी कुव्वतों का मनपसंद सिस्टम है, जिसमें हम सिर्फ हजूम बने, पॉलिटिकल वर्कर न बन सकते। ये दोस्तों को मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज जैसे अभी भी बातचीत होती गई, एक सेशन था, बमा मेरे हो सकता है कि हमारी किसी की भी पॉलिटिकली तरबियत ही नहीं हुई, हमें वो मुशोरस का पता ही नहीं है, वो सियासी इक़्तिदार क्या होते हैं, हमें पढ़ाई नहीं गई, हमें उलझाया गया सिर्फ हजूम बनाने के लिए, जिसमें उन कुव्वतों का फायदा है जो किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी पे गालिब रहना चाहती है। पाकिस्तान में जो सियासी एनवायरनमेंट है वो तो एक छोटी सी बात है, उनकी नज़र तो पूरी दुनिया में है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बैठते हैं तो यकीनन कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए हमें सीखने का। नया वर्कर मेरे जैसा आ जाता है किसी ना किसी जगह पे, तो हमें पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन के लिए अपनी तरबियत को करना है। मैं सबसे पहले एक बात, चंद गुजारिशात ही हैं, अब पता नहीं मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कैसे उसे आगे लेके चलूँ। पहली बात तो यह है कि हर चीज़ में खुदा की रजा होती है। हम किसी ऐसे ज़रूरतमंद को खैरात भी देते हैं, ये समझ कर कि ये मुफ्त है, ये सदका है, ये इसमें खुदा की रजा है, इससे इसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये इमेज है ना जो हम कभी राह चलते हुए खुदा की इस बात को मान लेते हैं कि किसी ऐसे मुस्तकीम को अपनी जेब में अगर आप सिकत रखते हैं तो उसकी हकीकत को देखते हुए उसकी मदद कर दी जाए। हमारा जो ये वक़्त है जो हम निकाल कर आ रहे हैं, ये भी एक सदका है उस कौम के लिए जो कि मुस्तहिक है, जो भटकी हुई है, जिसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। हम इसको इस नीयत से यहाँ पर आते हैं, इकट्ठे होते हैं कि हमें जब आप सदका देते हैं तो मासवाए अल्लाह की राह में खुदा की रजा के अलावा और कोई मुफाद नहीं होता। हम जब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो हम भी वक्त का सदका निकाल कर यहाँ पर आते हैं और इस नीयत से आते हैं कि ये खुदा की उस मखलूक के लिए है, उस किसी भी अवाम के लिए है, उन इंसानों के लिए है जिनको आज शायद किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि हकीकत तौर पर उनकी आवाज़ बन सके। ज़्यादा हमारे इसमें कोई ज़ाती मुफाद है ही नहीं, और मुफाद यही है कि हम इंसानी मनसब पाना चाहते हैं। दुनिया में आप देख लें, एक ही तरह का इंसान होता है, आप उसे चपरासी से लेकर वज़ीर आज़म तक देखते हैं, इंसान एक जैसा ही होता है। मनसब क्वालिफिकेशन का नाम होता है, काबिलियत का नाम होता है। जैसे जैसे उसके अंदर ह्यूमैनिटी आती है, मैनर्स आते हैं, इखलाक आता है, दूसरे लफ्ज़ों में वो इंसानियत को डिलीवर करने के काबिल होता है, वो अपने मनसब के प्रोसेस को पाता जाता है। इंसानी मनसब से बड़ा मनसब ही दुनिया में कोई नहीं है, जो आपको इंसान होने का एहसास दिलाता है। हम सब, इससे बड़ा मनसब कोई नहीं है। हम यहाँ पर जब बैठते हैं तो सिर्फ इंसानी मनसब की कंपटीशन के लिए आते हैं कि वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बैसिक इंसान में अता की हैं, हम उस मनसब को पाने की अहलियत में इतना पीछे रह चुके हैं। हम एक दूसरे से सीखने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए, यकीनन जो आपने मसाइल कहे हैं, जैसे कलाल साहब ने भी ये कहा था, ये लोकल मसाइल हैं, ये तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन इसकी जड़ क्या है, असल इसकी वजूहात क्या है, ये मसाइल हैं क्यों। एक बात कह के इसकी तरफ आऊँगा कि आज हम ये सब सुनते हैं, अभी भी हम शायद इस उम्मीद में हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो फ्रीडम फाइटर होता है, हुकूक की बालादस्ती के लिए लड़ने वाला। और कभी भी पॉलिटिकल वर्कर अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ता, वो दूसरों की रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है। अपनी रिस्पेक्ट का तो उसे पता होता है, अपनी रिस्पेक्ट का तो पासदार होता है, लेकिन वो जब भी लड़ता है पॉलिटिकल वर्कर, वो सिर्फ इंसानियत की फलाह के लिए लड़ता है। ये हम पॉलिटिकल वर्कर का खुलासा हमें जरूर समझ में आना चाहिए कि आखिर पॉलिटिकल वर्कर कहते किसको है। वैसे पॉलिटिकल वर्कर
जब हम इंसानों की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हमारी नजर जाती है। मैं आज अपने प्यारे दोस्तों में, मेरी इतनी कोई मुशाहदा नहीं है, कोई इतना इल्म भी नहीं है, मैं चंद गुजार से जो नजर आती है वो आपके सामने कहना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि निज़ाम जाएगा, कोई कहते हैं नहीं बदलेगा, कोई कहते हैं कि शायद बदल जाए। यकीन कर ले, निज़ाम तो बदल गया हुआ है, निज़ाम तो बदल चुका है, हम देख नहीं पा रहे। हमारी आंख वो पॉलिटिकल विजन वाली नहीं है, हमारे मसाइल में उलझी हुई है। निज़ाम तो बदल चुका है। अगर आप देख लें, एक बदमाश जो टॉप क्लास का बदमाश हो, अगर उसको कोई जाकर 2 थप्पड़ लगा दे, उसकी बदमाशी खींच दे, तो बाकी मांदा गली के जो बदमाश है उनका क्या हाल होगा, बताएं मुझे। जो लाहौर का या किसी भी सूबे का या किसी इलाके का टॉप का बदमाश हो, कोई उसको जाकर नीचे जमीन पे गिरा दे, तो जो उसके चमचे हैं जो गलियों मोहल्लों में फैले हुए हैं, उन बदमाशों का क्या आलम होगा, वो सकते में नहीं होंगे। तो फिर क्यों नहीं समझते कि निज़ाम तो बदल चुका है। वो दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश, दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश अपने 42 हवारियों के साथ जमीन बोस हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश, जिसने पूरी दुनिया में बदमाशी को कायम करके रखा है, जिसने माफिया बना के रखा, हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है, 42 हवारियों के साथ वो जमीन बोस हो चुका है। हम क्यों नहीं देख पा रहे कि निजाम कब बदल चुका है और कैसे बदलना है। हम देख नहीं पा रहे कि एक ऐसे सादा लबास इंसान जिनके अंदर ईमान पुख्ता है, वो खड़े हो गए हैं कि हम ये सेकुलर सिस्टम को नहीं मानते। ये जुर्रत की बात है। तो बदल तो गया है निजाम। हम पता नहीं किस चीज की उम्मीद बनाकर आज भी ये सोच रहे हैं। बाकी ये कह सकते हैं कि हम नहीं बदलना चाहते अपने आप को, हम इस सिस्टम में रहकर इसकी खिलाफ को पाना चाहते हैं। हम सिर्फ गिले शिकवे करना चाहते हैं। अमलन हम में कोई ऐसी जुर्रत नहीं, ईमान नहीं। जिनके अंदर ईमान था उन्होंने उस दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को 42 हवारियों के साथ हर तरह का असला, हर तरह का पैसा, उसको जमीन बोझ कर दिया। और कौन सा निजाम बदलना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि असलात आने में वक्त लग जाएगा। निजाम तो बदल गया दोस्तों। ये जो हमारा गिला शिकवा है कि निजाम कब बदलेगा, निजाम तो बदल चुका है। हम अपनी तहस्सुब की ऐनों को उतारे, हम अपने हवस के जो आंखें हैं उनको थोड़ा सा मल कर हकीकत की दुनिया में आए तो नजर आएगा। आज हम भी अगर हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर खड़े हो जाएं, अगर हम देखें, हक और बातिल में कभी भी मुफाहमत नहीं होती नहीं है। हक और बातिल में कभी मुफाहमत होती नहीं है। ये जो हमारे ऊपर सियासी कल्चर में लोग मसलत हैं, ये लड़का लगा रहे हैं उसमें हक और बातिल को, हक और बातिल को उनको रगड़ा लगा रहे हैं, सब कौम को अब भी बेवकूफ बना रहे। निजाम पे तो बात ये है, ये बात मैं आपको वसूब से कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, कि जब किसी बड़े बदमाश को जमीन पे गिराया जाए, अब दुनिया के सारे वो बदमाश बमा पाकिस्तान में, वो छोटे छोटे चेले चमट्टे जो बदमाशी जिन्होंने अवाम को अपने ज़ेरे ताब रखा, वो परेशान है। उम्मत का मोराल बुलंद हो रहा है। देखे तो सही पूरी दुनिया में, आपके इस इवेंट से देखे तो सही पूरी दुनिया में उम्मत का मोराल बुलंद हो रहा है। हम अगर आज भी इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो हम उस रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह हमारे हिस्से में डाल रहा है कि हम आंखों से तारीख में पढ़ते हैं, तारीख में पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ते रहते हैं कि फलां ने आया, फलां फतुहात की, हमने तो अपनी आंखों से देखा है। आपने, मैंने, किसने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा? जिनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिनके पास कोई शाही लिबास नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी, अगर आप कहें तो जायदादें नहीं है, दुनिया में पैसा नहीं है, लेकिन सबसे कीमती चीज जो उनके पास है वो ईमान है। सबसे जो कीमती चीज है उनके पास वो ईमान है। अच्छा, हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये दुनिया में जो राइट्स निज़ाम है, क्योंकि इसमें पैसे, पॉलिटिकल वर्कर, जो हमारी ये नशिस्त है, ये मोटिवेशनल नशिस्त है। हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती एफिलिएशन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर अगर इकट्ठे होते हैं तो इस मकसद के लिए कि हक गालिब आ जाए।
جب حق غالب کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم فلاح انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب فلاح انسانیت کی بات کرتے ہیں تو رحمت العالمین کی بات کرتے ہیں، جب رحمت العالمین کی بات کرتے ہیں تو رب العالمین کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا اصل میں جو فوکس ہے کہ آنے والا انوائرمنٹ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اگر آج ہم بھی اپنی انہی آنکھوں سے جو سابقہ روایات کی بت پرست بن چکی ہیں ان میں ہی کھوئے رہیں گے تو ہمیں حقیقت نظر نہیں آئے گی. آپ کے آگے صرف اس لیے کہ ہم 200 یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک ظرف کا روشن چراغ ہے اور میں بھی اس کا جا کے حصہ بن جاتا ہوں. اپنا وہ وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ مستحقین ہیں، جو ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، جو بھوک میں مرتے ہیں، جن کی بچیوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں اور جو اپنی عزتیں بیچنے تک بھی تیار ہو جاتے ہیں، میں ان مستحقین کے لیے اپنے وقت کو جتنا میرے پاس موجود ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ساتھ اس میں حصہ ڈال دوں، جیسے WhatsApp ڈال دوں. کہہ دیا دیکھیں، جو 400 سال سے قوتیں دنیا میں بدمعاشی کام کرنا چاہتی تھی، جو 400 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جن کا یہ خواب 100 سال سے تعبیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی. یہ جتنی بھی آپ یہاں پر ہم بیٹھ کر بیوروکریسی کی بات کر لیں یا نظام سسٹم کی بات کر لیں، یقین مان لیجیے باخدا یہ ہم پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے 42 بدماشوں کو زمین بوس کیا تو اس میں پاکستان کا نام آتا ہے نا پاکستان کا نام، تو پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ یہ کام 2018 میں کیوں نہیں ہو گیا؟ اس سے پہلے 17 میں کیوں نہیں ہو گیا؟ 16 میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا. یہ ویسے پولیٹیکل، آپ کو میں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی افیلیشن نہیں ہے، میں تو خلق خدا کا داعی ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں بحثیت جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی لڑائی لڑ رہا ہے تو نیچی لڑائی میں جو ہم جن کا نام لے رہے ہیں اور دوسرے مستفید ہو رہے ہیں، انہوں نے انڈی ڈالی ہوئی ہے، وہ کرپشن پہ کرپشن کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں، آج اگر پاکستان کا نام آتا ہے کہ پاکستان کا، لوگ کہتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں پاکستان کا ہاتھ رہا ہے، تو اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ تو اگر وہ چیف ایگزیکٹو ہے تو 42 ہواریوں کو بما بدماش زمین بوس کرنے والا تھا. 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو میں بات کر رہا تھا آیا تھا، تو 2018 کے بعد 2020 میں امن معاہدہ کیسے ہو گیا؟ کسی نے باؤنڈری کھینچی کہ نہیں کھینچی؟ یہ تو باہر لگا رہے تھے، اتنے خوفزدہ تھے. یہ تو وہاں پر باہر لگا رہے تھے، اتنے خوفزدہ تھے. وہ جو سابقہ حکمران تھے، جو پپٹ تھے. اگر یہ ہم ضرور دیکھیں، یہ انڈیویجلی سطح پر جو بات ہے وہ بالکل آپ کی 100% جائز ہے، لیکن جو بڑی لڑائی ہے، سب سے بڑی لڑائی جس نے پوری دنیا کو کیپچر کیا ہوا ہے، جہاں پر پوری بدماشی سے انسانوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے اور ہر طرح سے ہر نظریے کو دبایا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسا مجھے بتا دے، ایسا تو ہو سکتا ہے یا ایسا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا جو اپنا سسٹم ہے وہ چلے، مسلم ممالک میں اسلامی جو سسٹم ہے وہ چلے، عیسائیت میں عیسائیت کا سسٹم چلے، یہودیوں میں ان کا اپنا سسٹم چلے. ایک ہی سسٹم بنا دیا گیا جسے لبرل اور سیکولر کہتے ہیں، جس نے تمام مذاہب کو ہڑپ کر لیا، کھا لیا، پمال کر لیا، رون دیا. سوچیں ضرور اس دماغ کو کہ کہاں گیا وہ ہمارا لا الہ الا اللہ؟ ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے. ہم پڑھتے رہے، ہمارا نظام ہی نہیں ہے. جو ہمارا نظام ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیسے مستفید کرے گا؟ وہ ہمارا اخلاق ہی نہیں ہے، ہمارا کردار ہی نہیں ہے. کیا ہمارے دین میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جشن جمہوریت پہ نچانا جائز ہے؟ نچوایا جاتا ہے، بھیڑیوں کی طرح ان کو نوچا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے، ہمارا اخلاق ہی نہیں ہے. یہ فحاشی اڑانی ہماری اخلاقیات میں نہیں ہے. یہ سیکولر سسٹم جو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو دنیا میں انہوں نے بنا دی، جیسے برسٹ نے بھی کہا کہ بڑا خوبصورت آئین بنایا انہوں نے، آرٹیکل 1 سے 39 تک فنڈامنٹل رائٹس.
آپ کو اونرشپ دی گئی کس کی؟ اسٹیٹ کی، ریاست کی، اسٹیٹ کی، آپ کو اونرشپ اور حاکمیت خدا کی. کتنا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے، کتنا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہے. اس کو 2 لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ کیوں ہے جس کے اوپر عملداری کوئی نہیں ہے. عملداری نہیں ہے، پوری دنیا میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی عملداری نہیں ہوگی، لیکن انسانی حقوق پہ بات ہوگی. کیا انسانی حقوق خواتین کی بے پردگی کا نام ہے؟ ان کے کیا انسانی حقوق خواتین کی تصویر اپنی مصنوعات کی تشہیر کا نام ہے؟ ان کو ننگا کر کے اپنی مصنوعات کی تشہیر کرنے کے لیے یہ انسانی حقوق ہے؟ کیا ان کو انسانی حقوق سندھ کے وہ ڈیرائزم میں نظر نہیں آتے؟ بلوچستان میں جو سردار رہتے ہیں وہاں پر جو خواتین کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے وہاں پر انسانی حقوق نہیں جاگتے. یہ خاص ٹولہ ہے جس نے پورے نظام کو ہائی جیک کر کے مجھے اور آپ کو ہجوم بنا دیا گیا، منتشر کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نظریے کی پاسداری کے لیے بات ہی نہ کر سکیں، نہ ہماری تربیت ہو اور نہ ہم انسانوں کے لیے بات کرنا سیکھیں، نہ ہمیں آتی ہو، نہ ہمیں آداب آئے، نہ ہمیں سیاسی کلچر آئے. ہمیں آئے تو کیا آئے کہ میں چیئرمین بنوں گا، وہ کہتا ہے میں ایم پی اے بنوں گا، میں ایم ایل اے بنوں گا. ان کو پتا ہے اس قوم کی قیمت ہی یہی ہے. یہ تو اتنی قیمت میں بک جانے والے ہیں، یہ تو اپنی سوسائٹی میں اپنے لوگوں کا سودا کر دیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ سسٹم ہی کرپٹ ہے. یا جو میئر آئے گا، جو بنے گا، جو پیسے لگا رہا ہے، یہ تو آ کے یہاں پر ہر طرح کی وائلیشن کرے گا. میں کتنا بے ضمیر انسان ہوں کہ میں چپ رہتا ہوں. میں اس کا حصہ بن کر تبدیلی کی خواہش کرتا ہوں. میں کیسے تبدیلی لاؤں گا جب میں اسی سسٹم کا حصہ ہوں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے صرف اس نشست کے حوالے سے جو اصل فلسفہ یہ ہے، ہم آج سے، میں بھی یہ توقیر بھائی کی ہیں، یہ سارے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ درینا ساتھی ہوں، بیسکے پولیٹیکل ورکر. پہلا وقت کچھ اور تھا، آج وقت کچھ اور ہے. پہلے وقت میں شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ کسی کی کوئی نہ کوئی ہوس پوری ہو جائے گی، کوئی کونسلر بن جائے گا، کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے، کسی کو ٹکٹ مل جائے گی، کوئی ٹکٹ ہولڈر بن جائے گا، کوئی سیاسی کوآرڈینیٹر بن جائے گا، کسی کو یہ بھیک مل جائے گی، کسی کو سودے پہ یہ بھیک مل جائے گی. ہم ظرف اور ضمیر کا نام لے لے کر اس کو بار بار بیچیں گے اور کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا. آج اس کی قیمت نہیں ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جسٹ ایک نوکنگ ہے. بما میرے اب یہ وقت، جیسے ابھی فریم بھائی نے کہا کہ وقت واپس نہیں آتا، اب یہ وقت آپ اور مجھ سے ایک ڈیمانڈ چاہتا ہے. اگر میں اس وقت کو سمجھوں گا تب بھی، نہ سمجھوں گا تب بھی، اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا ایک ایسا انسانی ٹولہ کہہ لیں، ایمان یافتہ لوگ کہہ لیں، جو پوری دنیا کے بدماشوں کو نٹھ ڈال سکتے ہیں، تو پھر وقت کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. یہ بدل چکا ہے. یہ ہم بس اپنی اس آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ میری امید ہے کہ 2023 میں نے ایم پی اے کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس لیے میں اپنا گرو بدلنا نہیں چاہتا. میں چیلا بن کر رہنا چاہتا ہوں. میں نے 2023 میں ایم ایل اے کے لیے اپلائی کرنا، میں نے کوئی سیاسی پوزیشن لینی ہے. میں آج بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے اپنی قوم کا سودا کر رہا ہوں، اور خدا تعالیٰ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نمون سے تو کچھ کہتا ہوں، دل میں اب بھی منافقانہ عمل ہے. یہ سسٹم نے رہنا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا کر لیں گے؟ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، ان کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جب ان کے مفادات ہی ختم ہو جائیں گے، جب ان کو پتا ہے کہ سسٹم نے ہمیں کچھ دینا ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. میں آپ کو صرف دوستوں کو بڑی دیر سے خواہش رہتی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اذان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ دوستوں کے کان تک یہ بات پہنچا دیں کہ اب وقت بدل رہا ہے اور تیزی سے بدل رہا ہے. اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ نظام بدلے گا، یقین کر لیں نظام بدل چکا ہے. ہاں، یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں بات کسی کے حق میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو کون ہے. یقین کر لیں، فرض کریں، چلے ہم نام نہیں لیتے، ہم اس منصب کی پاسداری کرتے جو اس وقت کمان سنبھال کے بیٹھا ہے. اگر وہ نہ ہوتا
تو شاید یہ منظر بھی نہ آتی، کیونکہ یہیں سے وہ رسائی تھی، یہیں پہ مکھ پر بیٹھے ہوئے تھے، یہیں پہ بات پہنچانے والے تھے، یہیں پہ اپنوں کا سودا کرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے حکمران ہمیں دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ مان لیا اس کے ساتھ ایک کرپٹ ٹیم ہے، مان لیا، ہم مانتے ہیں، مان لیا آج مہنگائی ہے، مان لیا کام نہیں ہوتے، کام تو اس کے بس میں ہے ہی نہیں، جو اس کے بس میں تھا اس نے کر دیا۔ یہی بس میں تھا کہ وہ فوج کے پیچھے آ کر اس بات کا عہد کر لے کہ جو تقسیم نہیں ہو رہے وہ تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہ جو بڑی فتوحات ہم دیکھ رہے ہیں، جو آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں، عمران خان اس میں ایک چھوٹا سا کردار ہے، میرا اور آپ کو سے بڑا بڑا کردار ہے۔ یقیناً انسانوں کی دنیا میں انسان ہی کچھ معجزات جو اللہ کی طرف سے قبول ہوتے ہیں کمٹمنٹ سے پورے ہوتے ہیں، کمٹمنٹ سے۔ میں صرف آپ کے آگے جو میں پہلے آپ کو کہوں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی دوست جانتے ہیں تو میں حلف دے کر کہتا ہوں، میں کسی کا یہاں پر نہ تو ترجمان، نہ مجھے کچھ چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چاہیے میری بیٹی کا تحفظ، میری نسل کی تحفظ، آپ کی نسل کی تحفظ، آپ کی بچیوں کے سر کے اوپر دوپٹہ، ہماری تمام ماؤں بہنیں اور بیٹیاں جتنی بھی یہاں پر استحصال کو برداشت کر رہی ہیں، تکلیف میں ہیں، اپنی نوز بلا استغفار ہراسمنٹ کا نشانہ بن رہی ہیں، اور وہ جوان جن کو آج کچھ میسر ہی نہیں ہے، میں ان کا ترجمان ہوں۔ میں آپ کے آگے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں چند باتوں کے ساتھ، ٹھیک کہا ہے طارق بٹ صاحب نے، ہمیں ان باتوں کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ آج میری ایک بٹ صاحب بہت پیارے اور نفیس، بہت ہی خوبصورت، اور جن کی شاید پاکستان میں ہر جگہ پر کمیونٹی موجود ہے، انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا، میں نے نہیں کیا۔ میں نے عرفان بٹ صاحب جو ابھی یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے میسج کو آگے پہنچاتے ہیں، میں نے ان کو ایک ویڈیو کنوے کی جو انہوں نے مجھے بھیجی اور میں نے ان کو بھیج دی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، خدا کے لیے بتائیں، ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اور فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہر جگہ پہ۔ آئندہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی 10-15-20 دن کے بعد ان کے ساتھ کوئی نشست بھی ہو جائے۔ ہم آپس میں دوستوں تقریباً یہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی فورم پہ بھی ہماری سیاسی تربیت نہیں ہوئی، یقیناً اس کے آداب بھی ہمیں نہیں آتے، آ جائیں گے، سیکھ جائیں گے۔ ہم بیٹھنا تو شروع ہوئے ہیں، میں غلطیوں سے سیکھتا رہوں گا، ہاں یہاں پر یہ نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ، کیونکہ کسی بھی سیاسی فورم پہ پاکستانی عوام کی، اس کے نوجوانوں کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اور جو بٹ صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ مسودہ صرف دکھاوا ہے، یہی تو ستم ہے، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اسی کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر کون چودھری رہے گا، پھر کون یہاں پر سرمایہ دار رہے گا؟ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کی غلامی سے نکل پائیں۔ ہم سے مراد یہ ہے کہ خلق خدا ان کی غلامی سے نکل پائیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے گلی محلوں کا کام کروانا ہے، میں نے گلی محلوں کا کام کروانا ہے۔ گلی محلوں کا کام کرانے کے لیے آپ کو سیاسی لوگوں کا محتاج رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیارات نہیں دیتے، آپ کو میچور نہیں کرتے، بااختیار نہیں کرتے، آپ کو سیاسی لوگوں کا محتاج رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ ان کے، میرے جیسے، میں اپنی مثال دیتا ہوں، چیلے چمٹے بن کر ان کی خوشامد کرتے رہے۔ جناب تو کیا بات ہے، بہت اچھا جلسہ ہوا، بہت خوبصورت، کیا بات ہے، آپ نے تو بات کر کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے گلی محلوں کے 2-4 کام کرانے کے لیے ہم خدا کی اتنی بڑی تحریک کو روکنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ نکلو باہر، یہ تو سسٹم کرپٹ ہے، میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بدماش ہے، یہ تو ہمیں محتاج رکھنا چاہتا ہے، میں نے جتنی دعوت دی تھی آپ کو وہ تو مجھے ہی بیچ کر اپنی قیمت پانا چاہتا ہے، تو کیا وہاں پر لوگ نکلیں گے نہیں؟ انہوں نے یہ سسٹم کو بنایا ہی ایسے ہی ہے، جنہوں نے بنایا ہے، جو ان کے خوشامدی ہیں، چاہنے والے ہیں،
کہ عوام اسی طرح محتاجی میں در بدر پھرتی رہے، نظام ان کے ہاتھ میں رہے، تمام لوگ ان کے ہاتھ میں رہے اور ہم شکایتیں کرتے ہوئے نظر آئے؟ ہم کیوں نہیں خدا کی اس دعوت کو اس کے سامنے رکھتے کہ بیٹا یہ تمہارا کانسٹیٹیوشن میں یہ حق تھا؟ ہم اسے کانسٹیٹیوشن کی اویئرنیس نہیں دیتے کیونکہ ہمیں خود نہیں ہے۔ میں اگر ہم ویسے سیاسی ورکر کسی دوست سے پوچھوں کہ آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہوں کہ اگر آرٹیکل 32 کیا کہتا ہے، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، ہاؤ ٹو پاسبل آئی موٹیویٹ another person؟ میں نے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہی نہیں ہے لیکن مجھے سیاسی ورکر بنا دیا گیا، کیونکہ جب مجھے پڑھایا جائے گا تو میں کہوں گا پہلے مجھے تو حق دو نا، مجھے میرے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، میری سیاسی جماعت مجھے وہ بھی نہیں پڑھانا چاہتی، تو سمجھ ہے وہ کیوں نہیں پڑھانا چاہتی؟ ہمیں الجھا کے رکھیں گی، ہمیں پریشان کریں گی، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اوپر اللہ کا بھی نظام ہے، اس کا بھی ایک وعدہ ہے نا اپنے انسانوں کے ساتھ کہ وہ دیکھتا ہے 400 سال سے جو حکمرانی کرنے والے بدماش ہیں، آج یقین کر لیں ان کو ایک مٹھی بھر ایمان یافتہ لوگوں نے اس بارے میں سوچنے میں مجبور کر دیا کہ باقی امت میں سے ایسے لوگ نکلے تو کیا بنے گا؟ اگر باقی امت میں سے ایسے لوگ نکل آئے تو کیا بنے گا؟ میں نہیں کہتا ہمیں کوئی بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں بغاوت کریں گے؟ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں، ہم کیوں بغاوت کریں گے؟ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے قانون کے پاسدار ہیں، ہم ہر چیز جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، قانونی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ہمیں دیں، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں دیں یا یہاں سے ریموو کریں، یہ جو اللہ کی حاکمیت آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، نہیں تو اس کو یہاں سے ریموو کریں۔ ہم یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں جس کے لیے شہیدوں نے قربانی لا الہ الا اللہ کے لیے دی، شہیدوں نے قربانی، کسی اس قربانی میں مجھے کوئی بتا دے گا، کوئی تاریخ کا طالب علم ہے، کسی جاگیردار کی بیٹی کی سب لٹی ہو، کسی سرمایہ دار کے بچے کا سر کٹا ہو، وہ ہمارے اور آپ کے حصے میں، وہ جتنی بچیوں کی عزتیں لٹی وہ ہمارے جیسے مڈل کلاس تھے، اور جن کے جنازے اٹھائے، لاشیں اٹھائے ماں باپ نے، وہ کون تھے؟ مڈل کلاس، عام انسان۔ یعنی کہ یہ جو لوگ پپٹ ہیں 200 سال سے اس کمیونٹی کا سودا کرتے آ رہے ہیں، جگیرے لیتے آ رہے ہیں، مال و متاع جمع کرتے آ رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ پر سوداکوب کرتے نظر آ رہے ہیں، ایون کہ نہ کہ ہمارے حقوق کے ساتھ ہماری عزتوں کو بھی پامال کرتے آ رہے ہیں۔ کیا ہمیں وہ لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر سسٹم کو بدلیں گے؟ کیسے بدلیں گے؟ وہ لوگ جو 200 سال سے پپٹ ہیں، جنہوں نے اس وقت کے فریڈم فائٹر کی جگہ جگہ مخبریاں کر کے ان سے جائیدادیں لی، وہ ہیرو ہیں ہمارے۔ آج دیکھیں تو صحیح، میر جعفر کا پوتا یہاں پر صدر پاکستان بن کے چلا گیا، گورنر جنرل جسے ہم کہتے ہیں، صدر پاکستان کہہ رہے ہیں، گورنر جنرل کہہ رہے ہیں، میر جعفر کا پڑپوتا، اور بہت ساری چیزیں میں نام لے سکتا ہوں، مجھے پتا ہے تاریخ کا میں طالب علم ہوں، اور کون سی قوتیں ہیں جو ان کو آج بھی سپورٹ کرتی ہیں۔ ہمارا ایک عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک وہ شخص جو سیکورٹی کے اداروں کو للکارتا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا آدمی اگر ان کو یہاں سے چاہیے وہ ہمارا گریبان پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے، ہمیں وہ نہیں دیں گے، ہمیں وہ شخص نہیں دیں گے جس نے پوری قوم کا پیسہ ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنے لیے ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن ہمارے تمام بے ایمان لوگ ان کو پسند ہے، تمام زمین بیچنے والے لوگ ان کی فیورٹ لسٹ میں ہیں۔ ہم کم از کم اس بارے میں پہلے نہیں سوچ پا رہے تھے، نہ سوچیں، پہلے ہم اس کا حصہ تھے، کوئی بات نہیں، حصہ تھے، اب جب دیکھیں کہ گلی بند ہے تو خدا کو راضی کرنے کے لیے یہیں سے رستہ بدل لیں، اس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خاتم النبیین کی شفاعت پانے کے لیے، ان کو رحمت العالمین کے لیے
جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو پوری انسانوں کے لیے وہ رحمت العالمین ہے. ہم ابھی سے بدلے کہ رستہ تو بند ہے تو اللہ کو ابھی سے نماز نہیں لیتے. یا تو میں رستہ نظر آئے نا کہ میں کہوں کہ 2023 میں اسے ٹکٹ مل جائے گی, اسے بھی ٹکٹ مل جائے گی, وہ بھی. یہ بلدیاتی الیکشن ہونے ہی نہیں ہے, یہ جس کا انہوں نے رولا ڈال دیا. اس سیاسی کلچر میں گیو اینڈ ٹیک کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. ان کو پتا ہے نیچے ہمارے بھی دفاع کرنے والے سوداگر موجود ہیں جو گلی کوچوں میں رہتے ہیں, وارڈوں میں رہتے ہیں. وہ قوم کو لولی پاپ دیں گے, وہ اپنی ایفرٹس دکھائیں گے, کوئی چھوٹی سی سڑک بنا دیں گے, کوئی چھوٹا سا پائپ لگا دیں گے, کوئی فلاں کر دیں گے. کچھ نہیں. یہ 2023 میں اگر الیکشن ہو جائیں گے پہلے تو میری ساری باتیں جھوٹی. یہ کوئی نظام نہیں بدلا, کوئی طالبان نہیں آئے, کوئی آگے ایمان کی قوت نہیں آئے گی, جو بھی ہم کہیں گے غلط ہے. یہ ایک لولی پاپ ہے ان لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے جو ان کے بیپار میں شامل ہیں, تاکہ یہ قوم کے مفاد کی طرف نہ آ سکے. یہ اپنے اپنے مفاد. میں چیئرمین کیوں بنوں گا, میں ایم پی اے کیوں بنوں گا, میں ایم این اے کیوں بنوں گا, مجھے بتائیں. میں یہی کہوں گا نا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, کیا میں اس کے بغیر نہیں کر سکتا؟ کیا مجھے چیئرمین اور ایم پی اے بننے کے بعد ہی سچ بولنا چاہیے؟ میں ایسے نہیں بول سکتا. کیا مجھے کسی غریب آدمی کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں, اسے روٹی کھلا سکتا ہوں, میں ایسے نہیں کر سکتا. میں اس کرپٹ نظام کا حصہ بن کر قوم کو کیا ڈیلیور کروں گا یہ تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا. لیکن میں اپنے نام کے ساتھ ایک سلوگن لگانا چاہتا ہوں. میرے ایمان کا یہ عالم ہے کہ میں صرف یہ بننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں کہ محمد عارف بٹ کا بیٹا ہے جس آپ کے ایم پی اے تھے, یا نہیں تو صاحب کا ٹکٹ ہولڈر تھے. یہ کتنا لعنتی انسان ہوں کہ میں اس کے لیے خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں, یعنی کہ منافقانہ عمل کے لیے. کہ میرے اندر کتنا منافقانہ عمل ہے کہ اس مقصد کے لیے. باقی کام تو میں یہاں پر ویسے بھی کر سکتا ہوں. انسانی منصب کی ہم جب بات کرتے ہیں تو انسانی منصب کے لیے جو سلیبس اللہ نے ہمیں دیا ہم اسے پڑھ تو لیں. ہم بن جائیں گے انسان. جب انسان بن گئے تو سب کچھ بن گیا. میں اس لیے بار بار آپ دوستوں کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہوں اور صرف مجھے آپ کے اندر وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے. میرے کو اتنے بڑے ذرائع تو نہیں ہیں, میں بھی آپ جیسا ایک عام انسان ہوں, ایک عام سیاسی ورکر سمجھ لیں. میں صرف آپ میں اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہوں کہ اس میں سے کم لوگ مجھ جیسے سمیت بھٹکے ہوئے تو ہو سکتے ہیں, دل سے بددیانت نہیں ہے, دل سے بدنیتے نہیں ہیں. میں آپ کو یہ امید نہیں دے رہا. ندیم بھائی جان, بٹ صاحب, محترم بٹ صاحب, زین بھائی, طلال بھائی, جتنے بھی یہ عرفان بٹ صاحب بیٹھے ہیں, اور فرید چوہان صاحب, توقیر حنیف صاحب, یقین کر لیں میں کوئی امید نہیں دے رہا, کوئی لولی پاپ نہیں دے رہا. میرے پیچھے کوئی ایسا چورن نہیں ہے جو میں بیچ رہا ہوں. میں بحیثیت خلق خدا ہونے کے ناطے, اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آگے گلی بند ہے. ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں پھر دہرا دیتا ہوں اپنے وہ الفاظ کہ سب سے بڑا مافیا جو دنیا کا تھا, دنیا کا سب سے بڑا مافیا جو سب سے بڑا سیاسی ناگ ہے, جس نے دیوداس کے روپ میں ہر گلی محلے میں اپنے سپولوں کو پیدا کر کے رکھا ہے, آج وہ زمین دوست ہو کے بیٹھے. اب دیکھ لیں یار, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نہ, میری بات پہ یقین کر لیں. پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے, پوری دنیا. اور پوری دنیا میں اسلام کا امیج بڑھ رہا ہے مٹھی پر افراد کی وجہ سے, میرے عمل کی وجہ سے نہیں. مٹھی پر افراد کی وجہ سے لوگ ایمان کو سمجھ رہے ہیں. سب سے زیادہ لوگ مسلمان امریکہ میں ہی ہو رہے ہیں, ان کے فوجیوں میں سے ہو رہے ہیں. کہ یہ جذبہ ہے کہ کنار جیسے علاقے میں بتایا جاتا ہے, نوز باللہ, پتہ نہیں بات سچ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ چلی ہے, بغیر تحقیق کے بیان کروں, لیکن سنا ہے کہ وہاں پر جو حق کی بات کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کا گوشت کتوں کو کھلایا جاتا تھا. کہ کوئی بات حق کرنے والی, حق کی بات کرنے والی, حق کی بات ہے کیا؟ حق کی بات یہ نہیں ہے کہ میرا مکان بنا دیں, حق کی بات یہ نہیں کہ میری بیٹی کے لیے نوکری دے دیں, میرے بیٹے کو سرکاری ملازم بنا دیں. حق کی بات یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی منصب دے دیں. حق کی بات یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے کام ہو. اللہ کی تمام مخلوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جب حق کی بات کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پر شخصیات مضبوط ہوتی ہیں. اب دیکھ لیجئے, جب شخصیات مضبوط ہوگی غیر منصفانہ عمل کی وجہ سے
پھر وہیں پہ انا آئے گا، تکبر آئے گا، پروٹوکول آئے گا. وہ شخصیات دوسرے انسانوں کو سب سے کمتر، سب سے نوبلا نیچ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے بہت نیچے ہیں. یہی اللہ کا نظام ہے کہ نہیں، منصفانہ عمل سے تمام انسانوں کی عزت و توقیر برابر ہے. جب اب حق کی بات کرتے ہیں، اب حق انسانوں کے لیے بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کی بات بنتے ہیں. آپ پوری دنیا کے انسانوں کی. اب رحمت اللہ عالمین کے ہم امتی ہیں نا، وہ پورے انسانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین ہے. کیا ہم صرف اپنے گلی محلوں کے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے کہ مجھے ٹکٹ دے دو، میرا یہ حق ہے یہ گلی بنا دو؟ حق یہ ہے کہ تمام منصفانہ عمل تیز کریں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے لوگوں میں وہ تقسیم کریں. اللہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ بادل میرے ہیں، یہ بارش میری ہے. تمہاری کیا اوقات ہے؟ کیا پیٹ سے لے کر آئے تم آ کے؟ میں نے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا تھا. تم آہستہ آہستہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے بعد میری زمین کے اوپر میرے باغی بن گئے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ طاقتور جو کسی 100 بندے کو مارتے کبھی وہ قبر میں نہیں جاتا؟ تو پھر عظیم ذات کی کون سی ہوئی؟ عظیم ذات کون سی ہوئی؟ یا تو وہ 100 بندوں کو مارنے والا خود نہ مرے قیامت تک، پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ 100 بندوں کو بھی قتل کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اور کر تو میرے پاس ہی آئے گا، اسے ہم زمین میں دفن دیکھتے ہیں. وہ مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کفن پہنا دو، مجھے کوئی جنازے کے ذریعے قبر میں اتار دو. انسانوں کا محتاج ہوتا ہے وہ. ہماری عقل کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ آج ہم ہیں، نہیں ہوں گے. ہمیں کسی شخصیات کے پیچھے نہیں جانا. ہمیں اگر ہم نے اپنی جدوجہد کو کسی مقصد کے لیے کرنا ہے تو وہ خدا کی رضا ہے. اور خدا کی رضا کیا ہے؟ وہ رحمت اللہ عالمین کا نظام ہے. ہاں، رحمت اللہ عالمین کا نظام کیا انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ یہی تو وہ پریشان ہے. میں جیسے آپ کو پہلے یہ کہا کہ انسانی اقدار کو موت دے دی گئی ہے، انسانی نظریے کو ہڑپ کر لیا گیا ہے. اگر یہاں پر ہندوؤں کا نظام ہو، ہندوستان میں، پاکستان میں مسلمانوں کا نظام ہو، پھر تو نظام کا مقابلہ ہوگا نا کہ اخلاق کس کا اچھا ہے، کردار کس کا اچھا ہے. مقابلہ تو نظریے کا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلامی نظریہ کیا کہتا ہے. یہ کیا لولی پاپ ہے کہ ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا جو روشن ہی نہیں ہو پا رہی، روشن ہی نہیں ہوئی. ایسا جمہوری نظام، یہ جمہوریت نظام ہے. ہم جمہوریت کو بھی پڑھنے میں اکثر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے مشاہدے سے دور ہیں. ماڈرن کنسپٹ آف اسٹیٹ، جدید ریاستی تصور کیا ہے؟ سارا اسلامی نظریہ اس کے اندر موجود ہے. انسانی وجود کو قبول کرنا، حقوق مساوات کی ترسیل. یعنی کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے انہوں نے بھی اسلامی نظریوں کو سب نے مد نظر رکھ کے بنایا ہے. ان کے پاس رول ماڈل ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں واحد ایک سسٹم ان ریٹن ہے، دنیا میں واحد ایک نظام ہے جو ان ریٹن موجود ہے، سسٹم ان ریٹن تحریری طور پہ موجود ہے، وہ اسلام ہے. کوئی اور نظام نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے. اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ہم اس حرامی نظام سے یہ چاہیں گے کہ ہماری یہ حلالی کام کرے؟ کیسے کرے گا؟ سوچنے کا وقت تو یہی ہے. میں اپنی سروسز کسی کو بھی دے دوں تو کیوں نہ اس کو دوں جس کے پاس میں نے قبر میں جانا. پولیٹیکل سسٹم صرف خدا کو رضا، اس کی رضا کو پانے کا نام. ہماری دنیا، ہمارے اسلام میں نہیں، پوری دنیا میں خاتم النبیین جیسا رول ماڈل نہ تھا، نہ آئے گا. ہمارا ورثہ ہے وہ. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا ایمان آج بھی جاگ نہیں پا رہا. ہم کیوں یہ نہیں تصور کر پا رہے کہ یہ جو سسٹم جنہوں نے بنایا ہے، جیسے بٹ صاحب نے کہا، یہ عام انسان سمجھ لے کہ آرٹیکل 1 سے 39 تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. دو چیزیں ہیں نا. ویری فرسٹ، ٹرانزیکشن آف رولنگ، یعنی کہ حکمرانی کا تصور. حکمران کیوں بنتے ہیں؟ فنڈامنٹل آف رائٹ، فنڈامنٹل رائٹس، انسانوں کے بنیادی حقوق دینے کے لیے. اوپر لڑائی ہے. کیسی بات ہے؟ ہم آج بھی یہ سمجھ لیں، یہ
الیکٹریکل سسٹم آ جائے گا، یہ مشینی سسٹم آ جائے گا، آپ ووٹ ڈالیں گے، فلان کریں گے. یار یہ کیا قوم کیا اتنی اندھی ہے؟ اور چھوڑو یہ مکاری، ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے، آؤ میدان میں کرو امپلیمنٹ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اس آئین کو مانو. نہیں، وہ لڑائی اپنی جدوجہد کی ہے، میرا اقتدار آ جائے میں یہ کر لوں. وہ اب اس سے مجھے بیرونی وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی کوئی رائٹس مل جائے گا. انویسٹر نہیں ختم ہو پا رہے اس سیاست کے اندر، جو انویسٹر ہے ختم نہیں ہو پا رہے. آپ کچھ بھی کر لیں، یہ آخری ورڈز ہیں میرے، ہم سب کچھ بھی کر لیں ہم ان کو راضی نہیں کر سکتے. اپنے ضمیر کو جتنا مرضی سستا بیچ لیں، اپنے ایمان کو کمزور کر کے دکھا لیں، اپنے خدا کو ناراض کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑ لیں، ہم ان سیاسی مختاروں کو خوش نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں گے. آپ ان کی نظر صرف دو چیزوں پہ ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. آر بٹ صاحب کو خون کب کرنا ہے، طلال صاحب کو خون کب کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، پھر کیسے جان چھڑانی ہے. ایک چیز ہے، ایک چیز پوشیدہ ہو نا، پوشیدہ ہو تو ہم نہیں سمجھ پا رہے. ایک چیز مجھے پتا ہے کہ یہ پیسے لگا رہا ہے کل وہ ایم پی ایم ایل اے بننے کے لیے، کیوں لگا رہا ہے، کس وجہ سے لگا رہا ہے. تو ہم اس سے بھی یہ توقع رکھیں کہ وہ آگے ہمارے سسٹم کو بدل دے گا. جو ہمارے نبی کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے اس کی شخصیت، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، کیا نماز ہوگی اس کی جو اس کے مطابق اس کا عمل ہی نہیں ہے. علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم عمل کا نام ہے، عمل کا نام ہے. یہ ضرور ہم یہاں پر اکثر بات کر کر چلے جاتے ہیں. آج بھی میں آپ کے آگے صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے ہم موجودہ حالات کو بحیثیت پولیٹیکل ورکر ضرور سمجھیں، ضرور سمجھیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ 2028 تک میرے پاس ٹائم ہے تو میں 23 کا بھی چانس لے لوں، 28 کا بھی لے لوں. اگر مجھے پتا ہے کہ آگے تو چانس ہی نہیں ہے تو میں پھر کتنا چلے میں مجبوری میں ہی اللہ کی راہ میں آ جاؤں، میں مجبوری میں آ جاؤں کہ اب رستہ کوئی نہیں، اللہ میں تیرے رستے پہ آ گیا، میں نہیں بس میں معاف فرض کروں. راستے میں ہوتا ہی نا بعض کا کہ کم سے انسان اپنا سٹائل بدل لیتا ہے. آپ یقین کر لیں آگے راستہ ہی بڑھتا ہے. یہ جتنی کرپشن کر رہے ہیں نا، یہ جتنی کرپشن انہوں نے کر لی ہے، یہ میں آخری بات آپ کو بتا دوں، آپ کے تصور میں نہیں ہوگا 2022 کا سال کیسا ہوگا. فیس اس لیے چھوڑا گیا ان حرامیوں کو حرام کی بوٹی کھانے کے لیے کہ بڑی لڑائی تھی، بہت بڑی لڑائی. ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ لڑائی تھی جہاں پر یہ بھی حرامی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دوزخ بھری ہے نا، اگر ہم نے یہ تجوری میں مال چھپایا نا تو یہی وقت ہے یہیں سے نکال لو. ان کا آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے احتساب نہ ہوا تو میری قبر پہ آ کے تھوک دیجیے گا، کڑا احتساب ہوگا. یہ ان کو کھلا چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بحیثیت پولیٹیکل ورکر ہمارے پاس کم از کم کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنا مشاہدہ تو ہو کہ اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ ہم تو جکڑے ہوئے ہیں 200 سال سے اس نظام کے ساتھ، 200 سال سے اب کے نہیں ہے، 200 سال ہو چکے ہیں اس نظام کے ساتھ ہمیں جکڑے ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے ہمارا تعلیمی سسٹم ہی ریموو کیا تھا، سب سے پہلے ہمیں تو جکڑے ہوئے ہیں. وہ جو چیف ایگزیکٹو بھی ہے اس کی طرح طرح کی مجبوری ہے بھی ریاست کو سیو کرنا ہے. نیچے کیا اکیلے بندے کا ہم سرے اکیلے بندے کو بیچتے ہیں کہ وہ بڑا ایماندار ہے، میں ایماندار نہیں. یہ سب بزنس بیپاری اگر آج اسے بیچ رہے ہیں تو کما رہے ہیں مال، لیکن ان کے پیٹ میں یقین کر لیں ہضم نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر ہضم ہو جائے آپ کی تصور سے زیادہ، اگر 2022 میں آپ کو کسی بھی حکومتی پارٹی میں وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کیا بے نقاب ہوتے ہوئے پکڑے ہوئے نہ نظر آئیں، اور شاید ہو سکتا ہے جون کے بعد میں کوئی پیشن کوئی نہیں کر رہا، اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد، کیونکہ اس کے بعد 2023 آنا ہے اور 2023 میں ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو ان کے لیے والے جان بنا ہوا ہے، وہ تو ہر جگہ سے پکڑائے ہوئے ہیں.
2023 में एक और ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जहां पर सल्तनत उस्मानिया ने रिवर्स होना है। ये मीडिया नहीं बताएगा आपको, ये कोई मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि सारे पपिट है। ये तशहीर के लिए इन्होंने अपना एक ट्रेंड स्टाफ रखा हुआ है, जिसकी तनख्वाह करोड़ों में हो, वो आपको बताएगा। उसने कहना नहीं, जो यही है, यही सिस्टम है। उसने आपको उलझा के रखना है। जिनके मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, उसकी भी, उनको भी वहां उन्होंने प्लांटेड बना के रखा हुआ है। मीडिया नहीं बताएगा आपको, और ना ही कोई सियासी कल्चर हमें ये बताने देगा, क्योंकि उनका स्टेक उनसे जुड़ा हुआ है। कभी कंपनी की मशहूरी के लिए रखे गए जो मुलाजमीन होते हैं, वो घी कितना भी नाकस हो, वो उसको बताएंगे कि इसमें ये कमजोरी है। इस निज़ाम की हिफाजत, इस निज़ाम की हिफाजत के लिए जो तरबियत याफ्ता अमला रखा हुआ है, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है दिन रात, कि ना इनको 2023 याद आए, ना इनको खरासान याद आए, ना उनको तालिबान याद आए। इनको बस यही पता चलता रहे, ये हो गया, वो हो गया, उलझा के रखो, संभाल के रखो। क्यों? उनका स्टेक लगा हुआ, वो नहीं बताएंगे। अभी तो 2023 का ट्रांजैक्शन होने के लिए जा रही है। 2022 में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देख लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। मेरा अपना ज़ाती असेसमेंट है कि जून के बाद जब भी ये बजट पास हो जाता है, तो इलेक्शन तो पहले होना ही है ना, वो मैं यहाँ पर भी बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए नहीं करना चाहता, कौन रिकॉर्ड है तो मैं नहीं बात करना चाहता। वो भी बता दूंगा कभी पर्सनल दोस्त मिलेंगे तो। अपना मुशाहदा देना, मेरे पास कोई जराए नहीं है, आपकी तसव्वुर में नहीं होगा। आप शायद पिछली दोनों हुकूमतों की करप्शन को भूल जाएंगे, जितनी मौजूदा हालात में लोगों ने अन्नी मचाई। हमें किसी करप्ट बंदे का हिस्सा नहीं बनना, हमें किसी भी करप्ट बंदे की हमायत नहीं करनी। हमें किसी हमायत खोर, जो हराम खोर है, जो रियाकारी के लिए, मक्कारी के लिए, झूठ बोलकर, फरेब देकर, धोखा देकर खुदा का बागी बनकर खड़ा है, मैंने ज़ाती तौर पर तो उसका हिस्सा नहीं बना। मैं आपके आगे सिर्फ ये इल्तिजा करता हूँ, ये सोचें, ये समझें कि आज पता नहीं अल्लाह को हम कितने पसंद आ जाएंगे। चलें किसी मसलहत की बिना पर ये इंसानों की फलाह के लिए मेरे रस्ते में तो आए, किसी मसलहत की बिना पर ये मेरे इंसानों की फलाह के लिए मेरे रास्ते में तो आए, जबकि वो ये माफ करने वाला कि रास्ता तो बंद ही था। हमारी बैसियत कौन, क्या एफर्ट है, मुझे बता दें। इस निज़ाम की तब्दीली की हमारी क्या एफर्ट्स है? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं इस निज़ाम में रहकर निज़ाम को बदलें, तो जो रोल मॉडल है वो हमें नजर नहीं आ पा रहा। उन्होंने निज़ाम के सामने खड़े होकर निज़ाम को बदला है। ये निज़ाम ही नहीं है। ये मैं फिर आपको बता दूं, निज़ाम तो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर मज़ाहिब है जो प्रिंसिपल लाइफ का दर्स देते हैं, जो आपको रहने सहने का सलीका बताते हैं, उसका कंपटीशन है। ये कितना, आप एक लम्हे के लिए बहसे पॉलिटिकल वर्कर देखें कि सबको एक ही कश्ती में लाके खड़ा कर दिया कि कोई इसका माँ बाप नहीं है। जी इसका किसने दावा किया था? चले हिंदू हमारे भाई तो कह सकते हैं कि उनके नाम आए थे, उन्होंने इंसानों की फलाह के लिए बात की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आए थे, उन्होंने इंसानों के नबी होने के बाद बात की थी। चले वो तो सिस्टम माने जाते हैं। हम कहते हैं कि आखिरी नबी खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा उनकी जो दावत है पूरे इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने कंप्लीट ज़ाब्ता हयात बनाकर भेजा। कह सकते मुकाबला करने दें भी। आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है, क्यों इंसानी नजरियों को दबा रहे हैं? कहते हैं ना कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये नजरिए की हुकूमत बनाने ही नहीं देते। ये चंद ममालिक के बदमाश इकट्ठे होकर माफिया यहाँ पर सिर्फ लोगों को अपनी गुलामी के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरी नस्लों को अपनी कस्टडी में रखना चाहता है। ये नस्लों की लड़ाई है, करीब आ चुकी है, नजर आ रही है अब सामने हमें। हम अब भी अपना दिल साफ कर कर उस खुदा को राजी कर सकते हैं कि अब तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं है तो कर ले। तो हमें असल में अपने ज़मीर के मुताबिक जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो बनकर दिखाना है। और पॉलिटिकल वर्कर
सिर्फ फ्रीडम फाइटर होता है, और फ्रीडम फाइटर औरों की जंग लड़ता है, अपने मसाइल नहीं बताता। तो जज़ाकल्लाह।